हेलो एंड वेलकम टू इन फोकस। मैं हूं मुबशर ज़ैदी और आज हमारा जो फोकस है वो पीटीआई के ऊपर जो पुलिस क्रैकडाउन हुआ था उनके लॉन्ग मार्च के दौरान, वो उसके बाद जो है अदालत के हुक्म पर, अदालत आलिया यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तमाम लोगों को छोड़ दिया गया था। उसके बाद दोबारा से एक एफआईआर्स का सिलसिला शुरू हुआ है और पूरे मुल्क में दर्जनों एफआईआरें काटी गई हैं पीटीआई के मेंबरान और लीडरशिप बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, और गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब आपको पता है कि लीडरशिप तो ज़ाहिर है एक सेफ़ कस्टडी में है, यानी खैबर पख्तूनख्वा जहां तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, मगर जो कारकुनान हैं उनको बचाने वाला कोई नहीं है। इस्लामाबाद में ख़ासी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इत्तलात आ रही हैं कि लाहौर में भी लोग उठाए जा रहे हैं, कराची में भी उठाए गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि ये गिरफ़्तारियाँ जो हैं क्या ये एक सियासी इंतकाम का मज़हर हैं। इस बात का पता देती हैं कि हुकूमत जो है अब वो क्रैकडाउन जो दोबारा कर रही है पीटीआई वर्कर्स के ऊपर, क्या इसका मकसद सिर्फ क्रैकडाउन है, इसका मकसद जो है रूल ऑफ़ लॉ को इंश्योर करना है या सियासी इंतकाम लेना है अपने मुखालिफ से। और अगर हम राना सनाउल्लाह साहब की बात करें जो वज़ीर दाखिला, उनका आज का बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी उन मुझ खाकसार बकौल उनके को दी है, आप आएँ तो सही। अब उनका इशारा ये है कि दोबारा जो ऐलान किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि वो 6 रोज़ के अंदर जो है वो दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, उस हवाले से वो धमकियाँ भी दे रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब का अपना रिकॉर्ड इसलिए अच्छा नहीं है कि मॉडल टाउन वाक़े में उनके ऊपर ख़ासी उंगलियाँ उठी थीं, और मॉडल टाउन वाक़या जो है वो सियासी मुखालफत या आप कह लें कि सियासी कत्ल का इससे बड़ा वाक़या जो है हालिया तारीख़ में नहीं हुआ। बहरहाल वो बच गए, कुछ पुलिस वाले जो है उसकी जद में आए जिनको फिर बाद में सस्पेंड किया गया, चार्ज भी किया गया, मगर अभी तक राना सनाउल्लाह साहब जो है उस केस से बचे हुए हैं। तो शायद उन्होंने सबक नहीं सीखा और दोबारा से वो उसी सियासी इंतकाम की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ जाने से जब वो अपोजिशन में थे तो मना किया करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉन अखबार के क्राइम रिपोर्टर मुनव्वर। इस्लामाबाद में जो एफआईआर्स कटी हैं और जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, एक तो पहले उनकी तफसील बताइए, और जो पुलिस ने एफआईआर्स किन लोगों पे किन दफ़ात के तहत काटी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब तक इस्लामाबाद में टोटल 16 एफआईआर्स हो चुकी हैं, और मज़े की बात है कि ये सिलसिला 25 तारीख को शुरू हुआ था एफआईआर्स का, और ये 27 तारीख तक चलता रहा है। इन 16 एफआईआरों में सर 3 एफआईआर कोहसार में हुई हैं, 2 एफआईआर बंदीगाला तरनोल में हुई हैं, और एक एफआईआर अपारा, कराची कंपनी, कुराल, लोही बहर, मरगला सेक्रेटेरिएट और सिहाला में हुई हैं। इस एफआईआर में सर कमोबेश कोई 6-7 दफात हैं, हर एक में 186 है पीपीसी की, जो मतलब किसी भी सरकारी अफसर को अपने काम करने से रोका जाए। 353 है जो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर असॉल्ट होता है उसकी है। 148 है सर राइटिंग की है। 149 है मतलब जो कोई भी इलीगल असेंबली हो उस हवाले से। 147 है ये भी राइटिंग की पनिशमेंट के ऊपर है। 5062 है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की होती है। 341 है जो रॉन्गफुल रेजिस्टमेंट के ऊपर होती है। 188 होती है जो 144 की जो वायलेशन होती है उसके ऊपर 188 लगाई जाती है। और इसमें 427 है कि आप कोई 50 रुपए उससे ज़्यादा कोई डैमेज करते हैं। और इसी तरह सर 435 है, ये भी डैमेज के ऊपर आती है। तो मुनव्वर जी 16 एफआईआर्स की आपने बात की, ये काबिल ज़मानत हैं तमाम जो दफात हैं? सर काबिल ज़मानत सर देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो जो काबिल ज़मानत होती है ना सर, उसमें ये होता है कि एसएचओ जो एफआईआर काट रहा है वो ज़मानत ले सकता है, और जो नाकाबिल ज़मानत होती है उसमें भी ज़मानत मिलती है, लेकिन वो कोर्ट देती है सर वो जी। तो ज़मानत तो हर केस में हो जाती है, नाकाबिल ज़मानत कोर्ट देगी और जो काबिल ज़मानत है पुलिस हाँ, वाले लेकिन मुनव्वर वीकेंड पे पकड़ने का जो तरीक़ा कार है वो इसीलिए होता है कि कोर्ट जो है वो ज़मानत ना दे पाए और मंडे तक ज़रा उनकी जो है उनको ड्राइंग रूम की सैर करा दी जाए, या जैसे होता है कि थोड़ा बहुत
ان کو جو ہے مارا ماری کر لی جائے ان کے ساتھ؟ اس میں سر 506 جو ہے پنشمنٹ آف کرمنل انٹیمیڈیشن سر یہ ذرا سخت ہے, یہ کورٹ دے گی سر. 188 والی سخت ہے اس کے اندر, اوکے 186 والی ضرور سخت ہے, اور سوری 353 والی سخت ہے. اوکے. ان سر 16 ایف آئی آر میں ٹوٹل 1675 نامعلوم لوگ نامنیٹڈ ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی جی اس کے علاوہ سر 100 کے قریب لوگ نامنیٹڈ ہیں, اور جو لوکل لیڈرز وغیرہ یا بڑے لوگ ہیں. اس کے علاوہ سر کوئی 10-12 جو ہیں لیڈر, اس میں عمران خان صاحب ہیں, اسد قیصر صاحب ہیں, سی ایم خیبر پختونخوا ہیں, اسد عمر, شاہ محمود قریشی, زرتاج گل, فیصل جاوید, سیف اللہ نیازی, علی احمد گنگا پور, علی نواز, شیریں مزاری, شفقت محمود, عامر کیانی, راجہ خرم نواز, پرویز خٹک, عمران اسماعیل, علی محمد خان, مراد سعید, شاہ فرمان, اور ساتھ میں شیخ رشید بھی شامل ہیں ایف آئی آرز میں. ابھی تک ان ایف آئی آر میں سر آفیشلی جو پولیس مان رہی ہے, اور وہ صرف اس لیے مان رہی ہے کہ اس کا ذکر ایف آئی آرز میں ہے. جی کوسار کی جو 3 ایف آئی آرز ہیں اس میں ٹوٹل 77 بندہ پکڑا گیا ہے. اوکے. میری اطلاعات کے مطابق سر جو ہے پولیس نے کوئی 100 کے قریب اور بندہ اٹھایا ہے, اور اس حوالے سے میں نے آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد سے بڑی کوشش کی رابطہ کرنے کی, ان کا ورژن لینے کی, لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے. ٹیمیں بنا رہے ہیں یہ لوگ کہ جو 1600 کے قریب جو نامعلوم ہیں, ان میں سر آپ کو پتہ ہے ایسی ایف آئی آرز ہوتی ہیں تو اس میں کس طرح کون سے لوگ زیادہ تر پکڑے جاتے ہیں سر. بالکل. تو وہ ریڈ شروع کر رہے ہیں پکڑنے کے لیے, اور اس میں جو بھی سیاسی مخالف ہوگا سر ایسے ایف آئی آروں میں, ان سب کو یہ لوگ تن دیتے ہیں, پکڑ کے بند کر دیتے ہیں. تو منور یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ 77 پکڑے گئے ہیں اور شاید 100 کے قریب اور لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے یا پکڑ لیا گیا ہے اس وقت تک, ان میں خواتین بھی شامل ہیں؟ سر نہیں, ابھی تک فی الحال خواتین کے بارے میں سر نہیں آیا. جو 77 جو اریسٹ جو کنفرم جو صرف ایف آئی آر کی وجہ سے کنفرم ہو رہی ہے وہ جو ہے سر اس میں کوئی خواتین نہیں ہے. اور سر دوسرا آپ نے سر اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ چھوڑ دیا گیا تھا. سر اس میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں سر, انہوں نے کوئی 70 کے قریب آفیشلی اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے 16 ایم پی او کے تحت اٹھائے جلسے سے پہلے, لیکن یہ تعداد زیادہ تھی جو انہوں نے نہیں شیئر کی. مزے کی بات سر, کورٹ نے ان کو آرڈر دیا تھا چھوڑنے کا, اگر ان سے کہا گیا تھا اگر کسی اور جرم میں ملوث ان کو چھوڑ دیں, تو یہ ان کو 25 تاریخ کو نہیں چھوڑا گیا تھا. سر دھرنا ختم ہونے کے بعد سر انہوں نے بھی کورٹ کی وائلیشن کی تھی حکم کی, اور دھرنا ختم ہونے کے بعد ان کو چھوڑا گیا تھا ان کو. تو منور جب عدالت کا اسپیسیفک ایک حکم تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ جو ہے ہراساں نہ کیا جائے پی ٹی آئی والوں کو, تو یہ جو ہے یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, اور ظاہر ہے یہ نیا نہیں ہے, ہر حکومت میں ہوتا ہے. آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا, کسی بھی حکومت آ جائے جو انتظامیہ ہے وہ ایک ہی طرح ریئیکٹ کرتی ہے, اور ان کو کچھ عرصے رکھا جاتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں, چاہے وہ ناقابل ضمانت ہو. اس دفعہ جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں وزیر داخلہ خود رانا ثناء اللہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ان کو اندر رکھنے کا پروگرام ہے؟ سر بالکل ان کو لمبا رکھنے کا پروگرام ہے, اور جس طرح ابھی جو عمران خان نے کہا کہ میں ایک ہفتے بعد دوبارہ آؤں گا, تو ابھی کچھ کنفرم تو نہیں ہے, لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے ریڈ زون کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے 17,000 کی پولیس فورس اس پہ یوز کر رہے ہیں, عام پرسنل کیریئر لگا رہے ہیں. سر ایک چیزیں بتاتا چلوں سر کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے سے اگر کمپیئر کیا جائے نثار صاحب سے, نثار صاحب اصولوں کے بڑے سخت تھے اور کافی سخت ایکشن لیتے تھے اگر لے نہیں پاتے تھے. ان کے دور ایس ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے محمد علی نیکوکرہ صاحب, اور ایک ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے مستنصر فروز. جی جی انہوں نے صاف کہا تھا کہ سر ہم ایسی چیز نہیں کر سکتے جو لاء کے اگینسٹ ہو, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نیکوکرہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, لیکن اللہ نے ان کو ان دا اینڈ عزت دی اور وہ بحال ہوئے. اسی طرح مستنصر فروز کو بھی ہٹا دیا گیا تھا. ابھی یہ ہے کہ ابھی جو پولیس کی آئی آر کی جو آفیسر بیٹھے ہیں ان کو لاء کی سادہ جو ہے اپنے جو ہے اوپر والوں کی جو ہے خوشنودی زیادہ عزیز ہے ان کو, تو وہ ابھی تک انہوں نے ان طرف سے بہت ساری وائلیشنز دیکھی گئی ہیں, اور وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ بھی وائلیشنز کے خلاف لاء کے خلاف جا رہی ہے. تو یہ لوگ اپنی سر ان کے پاس مثال ہے سر, 2 اچھے افسر گزرے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے سر, کیا ان کے اسٹوڈنٹ کوئی نہیں چھین سکا سر, وہ آج ماشاءاللہ سے عزت کی نوکری کر رہے ہیں. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیگل وے کرو, آپ قانون کی پاسداری کر کے عزت کما سکتے ہو,
یا غلط قانون مان کے, لوگوں کے حکم مان کے اپنے لیے بے عزتی کما سکتے ہو. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت اچھی بات کی. منور ہولڈ آن, ہمارے ساتھ فیصل چودھری موجود ہیں جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, جن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے پارٹی کی جانب سے کہ وہ ان لوگوں کے کیسز دیکھیں. ویلکم ٹو دا شو فیصل. ہمارے جو کرائم رپورٹر نے خاصی تفصیل سے بتایا کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا, اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جو ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, سیاسی انتقام ہے یا واقعی جو ہے اس کو جو ہے جو قانون کی یہاں خلاف ورزی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے آپ اس کو کہیں گے سیاسی انتقام ہے, مگر اس طرح کی جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی دی تھی. دیکھیے مبشر بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 15 اور 16 ہیں جو کہ بنیادی حقوق سے متعلق ہیں, اور وہ اس بات کو یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ فریڈم آف اسمبلی ہوگا اور فریڈم آف پروٹیسٹ ہوگا. آرٹیکل 17 ہے فریڈم آف ایسوسیشن, جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی آتی ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جیسے منور صاحب نے کہا, آپ نے اپنے خود کہا کہ وزیر داخلہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک ویشیس قسم کا پیٹرن ہے, ڈیزائنڈ ہے, ڈریکونین قسم کا. یہ جو ایک بات پہ میں آپ سے ذرا کلیریفائی کرنا چاہوں, اس قسم کی بروٹیلٹی, اس قسم کی بربریت اور یہ جس قسم کے یہ میئرز اس وقت لیے گئے, یہ شاید ضیاء الحق دور کے بعد پہلی دفعہ لیے گئے تھے. یہ کبھی بھی کسی حکومت نے اس طرح سے مظاہروں کو نہیں روکا. ظاہر ہے مظاہرے ہوتے ہیں, سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. جس طرح سے ٹریفک بلاک, جس طرح سے پورے پاکستان کو ایک جیل کا ماحول بنا کر رکھ دیا گیا, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ایون مفکر پاکستان علامہ اقبال کے گھر کی جو ہے ان کی بہو کے گھر کو پھاندا گیا اور کھولا گیا. پھر اپنا جس طرح سے عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا, یہ ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے. جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں وہ ان کی کوئی شہرت اچھی نہیں ہے. ان کو ان کی پارٹی کے لوگ بھی بہت ہی سیریس جو ایلیگیشنز ہیں ان کے انڈر وہ ایکیوز کرتے ہیں, اور ان کا وہ جواب کبھی بھی نہیں ہوا. وہ اس وقت جس طرح سے پرچے مطلب لاہور میں 780 کے انڈر جو ہے دہشت گردی کی دفعات کے اندر کوئی 150 لوگوں کو جو ہے بک کر دیا گیا ہے. اب وہ نامعلوم افراد ہیں, یعنی اس میں آپ اور میں بھی آ سکتے ہیں, کوئی راہ چلتا بھی آ سکتا ہے, پولیٹیکل اپوننٹ ہے. سیاسی انتقام جو ہے وہ لیتی ہیں حکومتیں, لیکن بربریت نہیں ہوتی, ظلم نہیں ہوتا. جس قسم کی آنسو گیس شیل یوز کیے گئے ہیں, ان کی آپ نیک دیکھ لیں, ان میں جو کیمیکل یوز ہوتا ہے, اور یہ رینجرز کی طرف سے بھی پھینکے گئے ہیں, پولیس کی طرف سے بھی پھینکے گئے ہیں. یہ مطلب اگر عمران خان پوری پاکستان میں بڑے جلسے کرے ہیں تو وہ وہاں پہ ایک بڑا جلسہ کر لیتے یا وہاں پہ گیدرنگ کر لیتے, تو ان کے تو 33 جلسے ہوئے, اس میں تو ایک کہیں پہ بھی کوئی چیز ایسی رپورٹ نہیں ہوئی. وہاں پہ ایک ضد بازی ہے, انا ہے, اور انتہائی قسم کا بروٹل قسم کا انتقام لیا جا رہا ہے عمران خان اور ان کے سپورٹر سے اور ان کی پارٹی سے. ایون دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں جن کا, اور اس سے ایک خوف کی فضا جو ہے وہ پیدا کی گئی تاکہ وہ وہاں پہ نہیں آئے. اور پھر کہا گیا کہ جی وہ دھرنا ناکام تھا. اگر آپ یہ چیزیں اٹھائیں اور لوگوں کو گیدر کرنے کی اجازت ہے, آج چارشدہ میں ورکرز کنونشن ہوا ہے, میں نے اس کی فوٹوز دیکھی ہیں, کوئی اس پہ چل رہی تھی, وہ اتنا بڑا ہے. آپ لوگوں کو اجتماع کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ تو آمرانہ ذہنیت ہے, اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یزیدیت کی سوچ ہے. اچھا فیصل, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمائنڈ کرایا تھا پی ٹی آئی کو کہ جناب پچھلی دفعہ آپ کو اجازت دی تھی تو پارلیمنٹ کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ شلواریں لٹکائی گئی تھیں, پی ٹی وی کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا, 126 دن کا دھرنا ہو گیا تھا, جو کہ انتظامیہ کو ایشورنس دی گئی تھی اس کی پامالی ہوئی. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اور ایون سپریم کورٹ نے جو جگہ مختص کرنے کے لیے دی وہ G9 سے H9 کے درمیان تھی. تو کیا آپ کی جماعت جو ہے اس طرح کی ایشورنس دینے کے اوپر متفق ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈی چوک جانا ہے, اب عدالت عظمیٰ بھی کہہ رہی ہے, عدالت عالیہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پروٹیسٹ کی جو جگہ انتظامیہ نے دی ہے وہ کوئی اور ہے. تو یہ اس طرح مصر رہنا, ظاہر ہے
امن و امان میں خلل تو پڑے گا. میں آبویسلی پولیس ایکشن کو جسٹیفائی قطعی نہیں کر رہا ہوں, مگر وقفے کے بعد میں آپ سے آ کر کے یہ ضرور پوچھوں گا کہ بحیثیت وکیل اب آپ کا لائحہ عمل ہوگا کیا. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور ان فوکس ہے جو پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لائر فیصل چودھری موجود ہیں. فیصل, پہلے صرف چھوٹا سا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان جو بضد ہیں ڈی چوک پر آنے پر, کیا وہ سیٹل ہو جائیں گے H9 G9 میں دھرنا دینے پر؟ اس کے بعد پھر اب آپ کا جو رد عمل ہے, لائحہ عمل ہے ان کارکنان کی رہائی کے لیے, اس پر بھی بات کریں گے. دیکھیے, سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے, ہم نے وہاں پہ یہ انڈرٹیکنگ ہے کہ ہم جو بھی آپ آرڈر کریں گے یا ڈائریکشن دیں گے وہ ہم ان کو کمپلائی کریں گے. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کوئی آرڈر کرے. اور ہاں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جب لاسٹ ٹائم خان صاحب ڈی چوک پہ آئے تھے تو وہ آرڈر ان کو کنوے نہیں تھا. اور یہ کیونکہ میں نے اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ایز پر دا آرڈر, اور وہ کمیٹی کے ہمارے عامر کیانی صاحب اور علی نواز اعوان صاحب نے ساتھ جانا تھا, تو ہمیں بیکاز وہاں پہ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی, جی میرا خیال میں اس وجہ سے انتظامیہ نے ہمیں ان سے ملاقات نہیں کرائی, نہ ہی انہوں نے کوئی ایفرٹ کی. اس کے بعد ہم مذاکرات کے لیے بھی گئے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ, حالانکہ میرے پاس صرف پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے, میں تو صرف وکیل ہوں پی ٹی آئی کا, میں اس کا سیاسی کوئی عہدیدار تو ہوں نہیں, لیکن عدالت کا حکم تھا, ہم وہاں پہ بھی گئے, لیکن وہاں پہ بھی ان کی طرف سے کوئی موجود نہیں تھا. ہم انتظار کر کے واپس آ گئے. اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے یہ کہا شاید کسی پرائیویٹ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی ہماری ٹیم تو چیف جسٹس صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ چیف کمشنر کے پاس جائیے اور مذاکرات کیجیے. تو وہ جو بات ہے کہ وہ ڈی چوک پہ مصر تھے یا مصر ہے, وہ بات نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا وہ تو سب کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا فیصل, اب آ جاتے ہیں لائحہ عمل کی جانب. جب ہائر کورٹس نے ایک چیز حکومت کو ہدایات دے دی تھیں کہ آپ نے نہیں ہراساں کرنا, نہیں پکڑنا, اس کے باوجود یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, تو آپ کیا نیچرلی آپ چیلنج کریں گے ہائر کورٹس میں اس کو؟ دیکھیے, اس میں 2-3 قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ایف آئی آر جو ہے وہ ایک سیٹ پیٹرن پہ آ رہی ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل آپ اسلام آباد 16 ایف آئی آر اٹھا لیں جو ابھی تک کل تک 16 ہوئی تھی, آج اگر اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جس میں ریلیف ملتا ہے اس کی پیٹرن پہ ایک اور ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. جو انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت بہیو کری ہے جیسے پپٹ ہوتے ہیں, یہ بالکل گھریلو ملازمین کی طرح, اور وہ کوئی بھی آئین اور قانون کی ان کو پرواہ نہیں ہے. اور نہ سپریم کورٹ کے, اب اس دن جو آرڈر ہوئے ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک آرڈر ان ریم ہوا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے. سپریم کورٹ نے بھی کہا 16 ایم پی اور 3 ایم پیوں کے تحت جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے کیسز وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے. وہ رات کو پھر آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو دا میڈیا, پھر میڈیا کو بات کرنے کے بعد میں انفیکٹ اپنے ادھر گاؤں میں آیا ہوں ان تمام دوستوں سے ملنے جو کہ ڈیٹین تھے, ان کو رات کو 2:30 بجے چھوڑا گیا, حالانکہ آرڈر جو ہے صبح 12 بجے پاس کر دیا گیا. تو ایک یہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. اور جس طرح سے پھر ایف آئی آر بک کی ہیں ہم نے, تقریباً 100 کے قریب لوگوں کی بیل کل کرائی ہے اسلام آباد میں, اور میرے خیال میں اتنے ہی صبح ہو جائیں گے. تمام لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ تو موجود ہی نہیں تھی. فار ایگزامپل شفقت محمود, اپنا شاہ محمود قریشی, اسد عمر وغیرہ جو ہے وہ تو کنٹینر میں تھے عمران خان کے ساتھ. ان کو کراچی کمپنی میں, باراکو میں, کوسار تھانے میں جعلی ایف آئی آر میں دھر لیا گیا ہے, نامنیٹ کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے گا ایک پیٹرن ہے. تو اس پہ جو جہاں پہ بیلز ہوں گی وہاں پہ بھی جائیں گے, اسپیئر کورٹ میں کنٹیمپٹ اپلیکیشن بھی جائیں گی. اور سب سے بڑھ کے جو بروٹیلٹی ہوئی ہے اس کا بہت سارا ایویڈنس آیا ہے, اس کو ہم جو ہے وہ کورٹس کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. اس پہ ہم جو کرمنل کیسز ہیں وہ بھی ہم رجسٹر کروائیں گے ان کے خلاف جو وہاں پہ ملوث ہیں. اور یہ جو ان کے اتھارٹیز ان کے حکم احکامات میں ہوا, لاہور میں ایک کارکن کو پل سے نیچے پھینک کے مار دیا گیا, اس کو قتل کر دیا گیا. فیصل, اس کا نام بھی فیصل چودھری ہے, ان کو شہید کیا گیا. اس طرح سے لوگوں کو شیل مارے گئے, لوگوں کی گھروں میں گھس کے 10 سال کی بچیوں کو تھپڑ مارے گئے. اور اس طرح سے چار دیواری کا جو ایسے مباشر یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ مقبوضہ کشمیر یا فلسطین کی طرح کے پاکستانی کو ٹریٹ کیا گیا. اور یہ بات جو ہے یہ بہت ہی ایک بھیانک ہے. اور یہ ادارے جو ہیں اگر اعلیٰ عدلیہ اور جو اس کے ادارے اس کے نوٹس نہیں لیتے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی
میرے لیے ایز اے لائر, ایز اے ہیومن بینگ اینڈ اے پرسن ہو بلیوز ان دا فنڈامنٹل رائٹس ان دا کانسٹیٹیوشن, جو ہیومینٹیز کی جو ہے وائلیشن ہوئی, ہیومن رائٹس جس طرح وائلیٹ کیے گئے, اس کی مثال آپ کو مقبوضہ کشمیر میں ملے گی, برما میں ملے گی, آپ کو اس قسم کے جو ہے سیریا میں ملے گی, یمن میں ملے گی. اس طرح سے آزاد ملکوں میں تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جلسے کے لیے ہو, آپ اس کے گھر کی کو رات کو پھلانگ رہے تھے, چلنگ افیکٹ. آپ یقین کیجیے کہ جو مطلب بیچارے جن کا لینا دینا, اب میرے علاقے میں ایک جمعہ خان بیچارہ ریڈی لگاتا ہے, وہ ریڈی چلاتا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, اس کو اٹھا لیا 4 دن کے لیے بند کر دیا. وہ بیچارہ بچوں کی اپنی ریڈی چلا کے جو ہے وہ روزی پوری کرتا ہے. تو نہ ان کو کوئی یہ ہے اپنا کوئی ہیومینٹیز کا خیال ہے, نہ کسی اور چیز کا خیال ہے. ایک بربریت اور وحشت جو ہے وہ یہ طاری کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے ماحول میں یہ وحشت, یہ بربریت اور یہ ظلم جو ہے یہ چل سکتا ہے. یہ اس سے نفرت بڑھ رہی ہے عوام میں, ایک بہت زیادہ ایک ان کی جو ہے ایک فیلنگز آ رہی ہیں. تو جب عوام اور اداروں میں یہ قسم کی فیلنگز آنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ بڑے خطرناک ہوتا ہے ملک. ٹھیک ہے فیصل, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے خاصی ڈیٹیل. یقیناً تشویش کی بات ہے اور امید یہی ہے کہ کل جب اعلیٰ عدالتیں کھلیں گی, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, تو کہیں نہ کہیں اس بات کا نوٹس ضرور لیا جائے گا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی ورکرز کو اٹھایا گیا اور عدالت کے حکم کے باوجود ان کو جو ہے چارج کیا گیا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم بات کریں گے. بہت شکریہ منور عظیم آپ کا بھی, آپ نے خاصی تفصیل سے بتایا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ان فوکس ہوگا بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات. ویلکم بیک. اب رخ کرتے ہیں بلوچستان کا, جہاں آج 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں جو صوبائی دارالخلافہ ہے کوئٹہ اور لسبیلا, ان 2 ڈسٹرکٹس میں بعد میں انتخابات ہوں گے. بہرحال بلدیاتی انتخابات جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ بلوچستان میں بدقسمتی کہہ لیں آپ, اس کو احساس محرومی کہہ لیں, کہ یہاں جو سیاسی قیادت ہے اور جو حکمران جماعت ہوتی ہے زیادہ تر وہ اس کا فیصلہ وفاق کرتا ہے, نہ کہ کوئی ریئل ریپرزنٹیشن ہم نے ماضی میں دیکھی ہے. ویسے تو یہ سارے ملک کا ہی مسئلہ ہے, مگر بلوچستان میں بہت ہی زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ وفاق اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے جو بھی حکومت آتی ہے ایک نئی حکمران جماعت بن جاتی ہے. جیسے باپ ہم نے حال ہی میں دیکھی جنہوں نے جو وجود میں آئی, اس کے بعد حکومت میں آئی, اور پتہ نہیں کب تحلیل ہوگی, ہمیں نہیں پتہ. اسی سارے مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جلیلہ حیدر صاحبہ. آپ انہیں جانتے ہیں, بہت متحرک انسانی حقوق کی کارکن ہیں, وکیل ہیں, اور ہمارے کولیگ سید علی شاہ بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جلیلہ, کہتے ہیں جمہوریت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں. ظاہر ہے خوشی کی بات ہے کہ بلوچستان میں آج جو مرحلہ ہوا ہے بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں ووٹ دینے کے لیے. ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ وہ مقامی سطح پر ہی حل ہوں. آپ خوش ہیں؟ یہ ایک خوشائند عمل ہے کہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے, اور جو گراؤنڈ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایکچوئل سیاست کی بنیادی ہوتی ہے کہ جو گلی محلوں کے مسائل ہوتے ہیں لوگ اپنے مقامی کونسلرز یا نمائندوں کے پاس جا کے اس کی تدراک کرتے ہیں. مگر بدقسمتی سے انتخابات تو ہو گئے ہیں, مگر پاور کتنا ان کے پاس ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوئی ہیں. اختیارات ابھی بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پاس ہے. یہ جو انتخابات ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ راستہ تعین کرے گا کہ بلوچستان میں حقیقی جمہوریت آئے, لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل کے پھر جو ہے صوبائی سطح پر بھی آئیں؟ بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. 9 سال کے بعد ویسے یہاں پر جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں ان کا انعقاد ہوا ہے 9 سال کے بعد. 9 سال سوری. ظاہر ہے جس طرح کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں انتخابات جو ہے وہ پرامن ہوئے ہیں. ویسے کلیشز رپورٹ ہوئے, نوشکی میں فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا, وہاں پہ ایک شخص جاں بحق ہوا. اس کے علاوہ ڈیرہ مراد جمالی میں وہاں پر حکومتی جو باپ پارٹی ہے
اس پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ان کے سپورٹرز کو جو ہے ہراساں کیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا، ووٹ کا حق نہیں دیا گیا. اسی طرح کولو سے، چمن سے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے. لیکن جس طرح آپ نے ماضی میں دیکھا 2008 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں، پھر 2018 کے الیکشن میں بہت بڑے دہشت گردی کے واقعات جو ہے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 34 اضلاع میں رونما ہوتے رہے. لیکن آج الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، حالانکہ پروونشل گورنمنٹ کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو. آپ نے جس طرح جلیلہ نے بھی بتایا کہ ایم پی ایز ہے، ایم این ایز ہے، سینیٹرز ہے، ان کی بہت بڑی دلچسپی ہے، بہت زیادہ دلچسپی ہے کہ یہ نالیاں بنائیں، یہ ٹیوب ویل لگائیں، یہ سڑکیں بنائیں. حالانکہ یہ کام جو ہے، یہ مینڈیٹ یہ کاؤنسلرز کا ہے، یہ ناظمین کا ہے. یہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں آپ نے دیکھا ناظمین کو جو اختیارات دیے گئے وہ بہت اچھا اقدام تھا. لیکن وہ تو پھر مسئلہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ آپ کی بالکل ٹروتھ لیس اینڈ پاور لیس، وہ پھر وہ ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا. لوکل باڈیز کا میں نے خود دیکھا ہے مبشر صاحب، اس میں تھوڑا سا پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ کاؤنسلرز کے یا جو لوکل باڈیز کے آئینی مالیاتی اور جو انتظامی اختیارات آئین میں دیے گئے ہیں وہ بلوچستان میں نہیں دیے جاتے ہیں. یعنی ماضی کی اگر میں بات کروں، یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز پروونشل گورنمنٹ کا حصہ تھی ان کے اپنے میئر تھے. یہاں کوئٹہ سے لے کے یا ہب تک یا لسبیلا یا کیچ، ان اضلاع میں ایک ہی پارٹی کا لوکل باڈیز کا منسٹر، اسی جو پولیٹیکل پارٹی ہے ان کا لوکل یعنی میئر اور چیئرمین وہ بھی ان کے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوکل باڈیز کو اختیارات نہیں دیے. یہ تو ابھی گن پوائنٹ پہ کرائے گئے یہ انتخابات ہے تو اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم تب خوش ہوں گے جب کاؤنسلرز کو، چیئرمین کو، میئر صاحبان کو ان کو اختیارات ملیں گے. بالکل علیشہ بالکل ظاہر ہے اختیارات ہے اور آئینی اختیارات. جی ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسے یہی بات کریں گے کہ بلوچستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کیسے یہ مددگار ثابت ہوں گے. وقفے کے بعد ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ آج ہوا ہے. جلیلہ حیدر، مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو تعلیم اور صحت کا انفراسٹرکچر سب سے برا ہے، غربت سب سے زیادہ ہے، بنیادی جو سہولیات ہیں وہ بھی نہیں ہیں، پانی کا بھی مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں یہ لوکل مقامی سطح کی حکومتیں، ظاہر ہے ان کا فوکس یہی ہوگا. آپ کی اگر بات ہوئی ہے لوگوں سے، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے منشور کے اندر یا ان کے انتخابات سے پہلے وعدوں کے اندر یہ چیز واضح تھی؟ جی بالکل مبشر، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے منشور میں یہ تو سعودی عرب اور ترکی اور چین کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. مگر آپ کو اگر میں مثال دوں کہ اگر ایک کوئٹہ اس صوبے کا جو ہم کہتے ہیں دارالحکومت ہے، جہاں پر سارے بیوروکریسی، منسٹری سب کچھ یہی رہتے ہیں ان کے، اگر یہاں سے لوگ اور گاڑیاں نکال دینا اس شہر سے ایک دن کے لیے اور آپ پھر ایک ویو کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی 100 سالہ پرانے کنٹرات میں بیٹھے ہیں. کوئی انفراسٹرکچر پہ بات نہیں ہوئی. حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد سے یہ تو سارے جو اختیارات ہے، یہ جو سارے تعلیم ہو گئی، پانی ہو گیا، صحت ہو گئی، یہ سب جو ہے وہ صوبوں کے اپنے ہی ڈسکریشنری پار ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے، اس پہ کام کرے. اب کیونکہ یہاں پر یہ ان کے منشوروں میں تو بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے مگر گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ویسا ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے دیکھا کہ ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئی ہے اور سیاسی جماعتوں نے جو اپنے منشور دیے، جو اپنے کونسلرز یا ناظم وغیرہ کھڑے کیے ہیں، اس پہ بہت کریٹیکل ہے کیونکہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز انہوں نے بھیجے تھے وہ تو 5 سالوں میں یا گزشتہ 9 سالوں میں کچھ خاص تو کر نہیں پائے ہیں. تو لوگ ان سے ضرور ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ جب
اتنے آپ کے پاس اختیار ہے یا آپ گورنمنٹ میں ہے تو آپ نے کچھ نہیں کیا، تو اگر آپ کونسلرز بھی آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ان چیزوں میں لوگ ابھی کریٹیکل ہے، اویئرنیس بھی ہے، بٹ کہ یہاں پر وہی قبائلیت وہ جو نسلی جو جی تعصب فرقہ ہے. وارانہ جو وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں یہاں پر. لوگ جو ہے پھر اپنے اصل ایشوز کو بھول کے جو ہے وہ ان تقسیم میں الجھ کے پھر جو ہے وہ ایسے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اپنے منشور سے جو ہی پار میں آتے ہیں تو وہ انحراف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے تو جلیلہ، اس میں ہم جی امید رکھتے ہاں ہاں جی بالکل آپ کی امید ہم ہے. امید رکھتے ہیں جی ہم امید کرتے ہیں ابھی آیا ہے اختیار نچلی سطح پر، تو یہ نچلی سطح جب منتخب ہوں گے تو یہ اپنے اختیارات بھی لے لیں گے. جو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینیٹرز، علی شاہ نے کہا نا ان کو بڑے شوق ہے یہ سڑکیں بنانے کا اور ان چیزوں کو، تو یہ جب ان کو ملے گا تو پھر وہ جا کے ریکنسیڈر کریں گے کہ ان کی ذمہ داری کیا تھی، جی قانون بالکل سازیاں اور یہ ساری بالکل. چیزیں سوری میرے پاس ان کو جلیلہ ہم وقت امید تھوڑا کر کم ہے، سکتے مجھے علی شاہ کے پاس جانا ہے. علی شاہ آپ نے بہت زیادہ تعلیم کے اوپر فوکس کیا، صحت کے اوپر فوکس کیا اپنی رپورٹنگ میں بھی. جو صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کوئی امید جاگی ہے اس سارے پروسیس سے کہ تعلیم کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کا حال ہے، صحت کے مراکز کا حال ہے، کچھ بہتری کی امید ہے؟ آج پورا دن میں صبح سے میں آبزرو کرتا رہا. ظاہر ہے ایکا دکھا تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اس وائلنس کی یا تشدد کے واقعات ہوئے رپورٹ ہوئے ہیں اور انتظامیہ پر جانبداری کے الزامات لگائے گئے ہیں. اوورآل اگر میں دیکھوں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا سائن ہے. اگر اسی طرح چھوڑ دے جو چیئرمین ہے یا میئر کے الیکشنز ہے ان میں کوئی گڑبڑ نہ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے. بلوچستان میں ظاہر ہے ابھی تک جو ٹرو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا صحیح نمائندے ہیں وہ سامنے ابھی تک نہیں آئے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں یا میونسپل جو کمیٹیز ہے یا یونین کاؤنسل کے لیول پہ اگر حقیقی نمائندے سامنے آئیں گے تو بلوچستان کا جو بہت بڑا مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ سال ہر سال سے کئی دہائیوں سے جو چلا آ رہا ہے اس کو حل کرنے میں بہت حد تک مدد مل سکتی ہے. لیکن جلیلہ نے صحیح بات کی. بات یہ ہے کہ ایک تو گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پولرائزیشن ہوئی ہے. بالکل اس پولرائزیشن کا بلوچستان کو، پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن آج جب میں دیکھ رہا ہوں وہ چاہے بلوچستان یعنی کوئٹہ شہر میں تو آج الیکشن نہیں ہے، یہاں بھی ہوں گے ڈیلیمیٹیشنز کا یا جو وارڈز بنے ہیں وہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم اگر علی شاہ سوری میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا اور جلیلہ کا، اور بہت ساری دعائیں ہمارے بلوچستان کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے گزشتہ چند دہائیوں میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں سہا، محرومیوں کے کچھ نہیں سہا. اللہ کرے یہ نیا باب کھل جائے آپ لوگوں کے لیے خوشحالی کا. آج کے لیے جی اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے ذرا ہٹکے کے ساتھ. خدا حافظ.